गुलजार साहब आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? जी शुक्र अल्लाह पाक का, फरमाइए जी। मुफ्ती साहब, ये आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इल्हाद की तालीम हो रही है, आपको पता है। और ये भी आपको पता है कि मौलवी लोग, आप जैसे लोग भी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। मेरा जी आपसे सवाल है, जो ये क्या करते हैं मुल्हिदीन, ये कुरान की कुछ आयतें लाते हैं और उसके जरिए नौजवान नस्ल को भटका रहे होते हैं। जैसे अभी एक आयत मैं कहीं सुन रहा था कि चैप्टर 23 है और उसकी आयत नंबर 5 और 6 है। आयत 5 में अल्लाह फरमाते हैं कि अपनी शहवत जो है उसको बचाना है तुमने, यानी प्राइवेट पार्ट्स को। फिर छठी आयत में कहते हैं सिवाय अपनी बीवी और लौंडी के। तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, इसका क्या आप मतलब बताएंगे कि मैं अपने ईमान को ठीक कर सकूं? कि क्या मतलब है कि लौंडी से इजाजत है इस आयत में सेक्स की, जैसे बीवी से होती है? जी हाँ जी, इजाजत है। अच्छा अच्छा, ठीक। दोनों में फर्क क्या होगा मौलवी साहब? आप तो, आपका मुताला ज्यादा है किताबों में। बीवी और लॉन्डी का स्टेटस कैसे रखता है इस्लाम, और क्या जब आप जब जानते हैं कि... लौंडियां आएंगी ना, जब जी। लौंडियां आएंगी तो उस वक्त आपको ये मसला हम तफसील से बताएंगे। अभी वो वक्त चला गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं टॉपिक पे रहूंगा। आपका टॉपिक क्या आज? टॉपिक ये एथीएस, दहरिये, कादियानीज, मरजई, हिंदू, सिख, ईसाई, इनके इस्लाम के खिलाफ जो इतराजात हैं उनके जवाब। हाँ, तो अच्छा हुआ मैंने आपसे ये सवाल पूछा, लेकिन आपने कहा ना लॉन्डी है अलाउड। लेकिन किसी गैर मुस्लिम को कैसे आप इस्लाम की तालीम देंगे? एक इंसानियत की तौर पे आज लोग तो लॉन्डी नहीं मानते हैं, हुकूमतें मना करती हैं। गुजारिश ये है कि आप मेरी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे। आपकी जो आपका सिर्फ एतराज के ऊपर आपकी तवज्जो है, जवाब सुनने के ऊपर आपकी तवज्जो नहीं है। मैं म्यूट पर हूँ, आप जवाब दीजिए मुफ्ती साहब, मैं सुनूंगा। जी जी, वो मैंने दे दिया हुआ है जवाब, वही तो कह रहा हूँ कि जवाब आपने तवज्जो नहीं ना, कि जवाब पर तवज्जो नहीं होती है आप लोगों की, आपकी होती है सिर्फ इतराज। इतराज, बुराए इतराज। मैं कह रहा हूं कि जब लौंडियां आएंगी है ना, उस वक्त ये मसले दरपेश होंगे कि आया इनके साथ वती की जाए कि ना की जाए। जब है ही नहीं तो हमें जरूरत ही क्या है? भाई, कुओं के मसाइल हमारी किताबों के अंदर लिखे हैं, कुरान और हदीस के अंदर हैं, तो क्या जब कुएं अब है ही नहीं, अब उनके मसाइल के ऊपर पड़े रहो? तो ये मामला है। जी, जब लेकिन... लौंडियों का सिलसिला होगा ना जी जी। गुलजार साहब, तो उस वक्त देखेंगे, उस वक्त आपके हाँ, इतराज का जवाब ही देंगे हम। बिल्कुल आपका जवाब काफी तसल्ली बख्श है, लेकिन चलें, लौंडिया नहीं है। लेकिन सूरह निसा की 34 आयत में बीवी की पिटाई का है, तो बीवी तो है आज, तो क्या मारना आज जायज है औरत को? हाँ तो भाई, एक आपकी बेगम है, आपकी बेगम है, वो दूसरे बंदों के पास, दूसरे मौलवियों के पास जाके सेक्स करवा रही है, आप बर्दाश्त करेंगे? और अगर यही काम शौहर करे तो क्या बीवी आप मुझे उसको मार बताइए, सकती है? मैंने जो पूछा है, आप इतराज, बुरा इतराज ना करें। अब सवाल में से सवाल ना निकालें, मेरे जवाब को भी तो फॉलो कीजिए। जी जी। आपकी बेगम मेरे पास आती है तो आप बर्दाश्त करेंगे? देखें, पिटाई मैं नहीं करूंगा, डिवोर्स दे दूंगा मैं कानून के जरिए, लेकिन हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ, वो तो आपकी गैरत करती है ना। हर एक की गैरत एक तरह की नहीं ना, हर एक का माइंड सेट एक तरह का नहीं, हर एक के जज्बात एक तरह के नहीं। कई जनाब शदीद होते हैं जज्बात, कई हलीम होते हैं जज्बात। अपने अपने जज्बात की बात है ना। अब एचईएस के जज्बात होते हैं जनाब, वो तो अपनी बेटी के साथ और माँ के साथ भी वती करने को उनके जज्बात जायज करार देते हैं। एक मुफ्ती साहब, मुस्लिम है, मदरसों में एक क्या एक एथियस्ट होते मुस्लिम हैं? है, नहीं नहीं, एक मुस्लिम। मदरसों में भी तो होता है ना, तो वहां पे क्या एथियस्ट होते हैं? अभी जो मौलाना साहब का हुआ था वाकया, मुफ्ती साहब, मदरसों में भी ये लोग बच्चों के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो क्या वो एथियस्ट है सारे मदरसों में? हाँ, मदरसों के अंदर अगर कोई करता है, हराम करता है, नाजायज करता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसका मतलब जी, ये और अगर थोड़ी है कि चीटिंग अगर कोई शौहर गुनाह करे? करता है तो वो एक मजहब के अंदर भी जायज है। ऐसा नहीं है। जो करता है उसको उसको जनाब उसको कड़ी से कड़ी सजा।
اور یہ جو مولوی جس کی بات آپ نے کر رہے ہیں، کیا نام تھا اس کا؟ احمد مولانا عزیز، مفتی عبدالعزیز، مفتی عزیز عبدالعزیز. تو مفتی عبدالعزیز کو ہم نے، اور وہ جو فاعل اور مفعول دونوں، وہ پیچھے سے قادیانی نکلے ہیں. ان کو ہم نے ان کا چٹا کھٹا سارا کھول دیا تھا دلائل کے ذریعے، وہ قادیانی نکلے. تو میرے بھائی یہ ہمارے مذہب کے اندر تو رتی برابر جائز نہیں ہے. ساتھ میں شاہ صاحب معذرت کے ساتھ میں اتنا صرف آپ سے عرض کر دوں کہ وہ ایاز نظامی کی جو تاریخ ہے وہ کیا تھا اور کس طرح مدارس میں رہتا تھا، تو یہ سارے وہی لوگ بتاتا ہوں ان کو سب بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں میں. یہ تو اب نئے نئے تشریف لائے ہیں نا، ان کو بتانا پڑے گا. تو یہ ہے کہ ان کی جو بیس ہے نا جی گلزار صاحب، بیس قادیانیت ہے. جو دوسرے لفظوں میں بولیں تو ایتھیزم، الہادیت. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اسلام کے لبادے کے اندر مسلمانوں والی آئیڈیز بنا کے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے یہ لوگ سوشل میڈیا پہ سامنے آتے ہیں اور اپنا آپ بڑا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ناکام ہے. ان کی کرتوتیں بتا دیتی ہیں کہ یہ بندہ ایتھیسٹ ہے. کہ جیسے آپ کا بھی یہ سوال جو ہے نا، اور آپ کی گفتگو ہمیں واضح طور پہ اشارہ دے رہی ہے کہ آپ ایتھیسٹ ہیں، دے رہی ہیں، کسی دین مذہب سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. یہ ہوتا ہے اصل میں، یہ اصل میں ہماری شریعت کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ ہے. مفتی صاحب ایک بات آپ نے مجھے نہیں کہنی تھی معذرت کے ساتھ. دیکھیں آپ نے صحیح کہا، اگر کسی کی بیوی کہیں جا رہی ہے، آپ کی بات درست ہے، غصہ آتا ہے. اگر یہی شوہر کام کرے تو کیا بیوی اس کو مار سکتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ تھوڑا سا تحمل رکھیے، میں ادھر ہی. ابھی مجھے شدید نزلہ بھی لگا ہے اور بلغم سمجھ لے کیرا ٹائپ وہ گلے میں گر رہا ہے، تو بات کرنے میں اتنی دشواری ہو رہی ہے. لیکن دیکھیے کہ ہم السلام علیکم شاہ صاحب، آپ کا مائک میوٹ ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا، کابت سے نہیں آ رہی؟ جب آپ نے کہا کہ نزلہ لگا ہوا پھر بھی میں بات کر رہا ہوں. اچھا، وہ پھر ایک دم شاید ہو گیا. اچھا چلے. تو گزارش یہ ہے گلزار صاحب کہ جی میں ہماری سن رہا ہوں. شریعت جو ہے ایک جامع نظام حیات مہیا کرتی ہے. دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے، دنیا کی کوئی شریعت ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی مذہب یا دین ایسا نہیں ہے کہ جو جامع حیات ہو، کہ دستور حیات ہو. یہ شریعت اسلامیہ ہی ایک واحد شریعت ہے جس کے اندر آپ کو ماں کانا و ماں یکون کے تمام معاملات بآسانی اس کا حل ملے گا. آپ کو ہر چیز کا نظام ملے گا. ہمارے معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، ازدواجی معاملات، اخلاقی معاملات، بہر اعتبار آپ کو مفصل شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا حل ملے گا. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے معاملہ کہ جس کا وہ تشنع ہو کہ بھائی نہیں منہ اٹھا کے دیکھتے رہے، نہیں یار یہ کدھر ہے، ایسا ہے ہی نہیں. ہر چیز کا ذکر آپ کو ملے گا. جہاں تک آپ یہ اعتراض لے کر کے آئے ہیں کہ لو جی مرد اگر کرے، مرد کیا کرے گا؟ غلط کاری تو غلط کاری ہے، وہ عورت کرے یا مرد کرے نجائز ہے بھائی، حرام ہے. ہاں کچھ اصول بنا دیے شریعت نے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اسلام نے دے دی کہ اگر تمہارے اندر شہوت زیادہ ہے تو 4 شادیاں کر لے، تو بدکاری مت کر، تو غلط کام مت کر. لیکن عورت کو کا نظام بنایا کہ وہ ایک کی ہی ہو کے رہے گی. یہ نہ ہو کہ اگر 2 شوہر ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حمل جو ہوا یہ کس کا ہے. ڈی این وہ اے سے پتہ چل جاتا ہے، مجہول ڈی این اے سے پتہ چل نسب ہو جاتا ہے جائے مفتی گا. صاحب. ہیلو، میں کہہ رہا ہوں ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے سائنس میں.
جی وہ پتا چل جاتا ہے ڈی این اے کب کی ایجاد لیکن ہے؟ وہ جب مشینری نہیں تھی تو اس وقت کیسے پتا لگواتے؟ وہ تو مشینری تو اب آئی نا. تو جو یہ مذہب یہ انسان کا تو پچھلی بنایا نہیں سابقہ ہے. ہزاروں سال کی جو قوم تھی وہ کیسے پتہ کرواتی؟ تو تو یہ شریعت مذہب میں نے لگ رہا کیا ہے کہا انسان آپ نے کو بنایا کہ ہے. شریعت نے ہمیں ماں کانو ماں یکونو کے مسائل کا حل دیا ہے کہ پتھر کے دور کا بھی حل دے دیا اور اس سائنس کے دور کا بھی حل دیا. سائنس تو اب آئی, اس نے مطلب مشینری آپ کو دی کہ جس کے ذریعے آپ ٹیسٹ کر کے پتہ کرتے ہیں. لیکن آج سے 100 سال 200 سال پہلے کی جو قوم تھی وہ کیا کرتی؟ تو شریعت نے یہ کہا کہ ایک کی ہو کر کے رہو تاکہ رہے کہ یہ جو اس کا بچہ پیدا ہوا ہے یہ مجہول النسب نہیں ہے بلکہ معروف النسب ہے, اس کا پتہ ہے کہ باپ کون ہے. یہ ہے معاملات ہے. پھر مفتی صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں, آپ نے کہا نا مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے, تو جی اس جی عورت سے کیا گزرتی ہے جس کا مرد شادی کر لیتا ہے اور وہ اس کو 2 راتیں اکیلے سونی پڑ رہی ہیں؟ مرد کو تو 7 راتیں نئی عورتیں ملتی ہیں. آپ عورت کے بھی تو پرسپیکٹو سے دیکھیں. ہاں یہ آپ کی عورتوں کے اوپر گزرتی ہے, مسلمانوں کی عورتوں کے اوپر نہیں گزرتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم کی جو عورت ہے اس کو اپنے اسلام اپنے اللہ کے قانون کے اوپر بہت یقین ہے. اس نے کہا کہ میرے اللہ نے جو مجھے یقین جو قانون دیا ہے میں اس کے تابع ہوں, نہ کہ اپنی عقل کے تابع, نہ کہ اپنی خواہشات کے تابع, نہ کہ اپنے مزاج اور اپنی عقل کے تابع. نہیں, وہ تو دیکھیں وہ دقت آپ لوگوں کی عورتوں کو ہوئی نا کہ جن کے سامنے کوئی نظام ہی نہیں تھا, جنہوں نے مانا ہی نہیں کسی نظام کو, نہ اللہ کو ماننا, نہ اللہ کے رسول کو ماننا, نہ اللہ کی کتاب کو ماننا. وہ تو دقت تو تم لوگوں کے لیے ہوئی نا, ہم لوگوں کے لیے تو نہیں, ہماری میں عورتوں نے کے لیے تو نہیں ہے. ٹرسٹ میں مفتی صاحب بات کاٹنے کی معذرت, میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا ہے بیچاری جو اتنا روتی ہیں جب ان کا شوہر کہیں اور جاتا ہے شادی کرتا ہے. ایسا نہیں بولیں, مسلمان عورتیں بھی روتی ہیں, وہ بھی برداشت نہیں کرتی. میں عرض کرتا ہوں وہ جو رونے والی ہوتی ہیں, رونے آج تک ہم نے تو نہیں دیکھا, میری بھی عمر تقریباً 42 سال تو ہو گئی ہے, آج تک میں نے تو نہیں دیکھا, نہ ہی مطلب ہم نے دیکھے 8-10 سال پڑھے ہیں ہم, ہزاروں کتابیں تو لگ بھگ پڑھ چکے ہیں بشمول قرآن اور حدیث. آج تک ہم نے تو کسی عورت مسلم عورت کو شوہر کی شادی کے اوپر روتے اور پیٹتے نہیں دیکھا, کیونکہ وہ مسلم عورت ہی وہ ہے کہ مسلم کہتے ہی اس کو سرے تسلیم میں خم کر دینے والا, جو اللہ کے قانون اللہ کے نبی کے قانون کے اوپر سرے تسلیم میں خم, کوئی چینو چنا نہیں ہے, جو ہے وہ ہے ویسے ہی ہے. تو جو جناب چینو چنا کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں, تو اس کو کافر کہتے ہیں, مطلب اس نے انکار کر دیا, وہ کہتے ہیں نہیں میں اللہ کے قانون کو نہیں مانتا, اسی کو تو کافر کہتے ہیں. پھر کافر کو آپ اسلام کے کھاتے میں تو نہ ڈالیں کہ آپ نے جس کو ابھی کہا جی ہم نے تو مسلم خواتین کو دیکھا ہے, وہ ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کے جذبات بول رہے ہیں, بلکہ حقائق نہیں بول رہے. حقائق اگر تو آپ کو پتا ہے تو آپ چھپا رہے ہیں, اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں. وہ جو مسلم عورتیں کبھی اکا دکا جو روتی ہے آپ کو دکھائی دیتی ہے, ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. شادی ان کا, دوسری شادی ان کا ایشو نہیں ہوتا. وہ مرد جو تھا وہ اپنی زوجہ کے پہلے حقوق سر انجام نہیں دے رہا ہوتا, اس لیے وہ روتی پیٹتی ہیں. شریعت نے یہ کہا کہ تم دوسری شادی اس وقت کر سکتے ہو جب تمہیں یقین ہو کہ تم اپنی پہلی زوجہ اور دوسری زوجہ جو کرنے لگے ہو اس کے حقوق کو پامال نہیں کرو گے, حقوق کی بجاوری کرو گے تو تمہیں اجازت ہے. قرآن حکیم نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے, جس جگہ اس نے کہا کہ 4 شادیاں تم کر سکتے ہو, اس کی اگلی آیت کے اندر اس نے وضاحت کی, اس نے کہا کہ تم نے حقوق کو پامال نہیں کرنا, اگر تمہیں خدشہ ہو کہ حقوق پامال ہوں گے پھر نہیں کرنی تم نے. یہ شریعت کا قاعدہ ضابطہ ہے میرے بھائی, اس پر تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. جی اچھا ایک اور بات بتائیں, جو اعتراضات, ٹھیک ہے آپ جواب دے رہے ہیں اپنے لحاظ سے, آپ کا چینل ہے تو میں ظاہر سی بات ہے مجھے آپ کو نہیں, میں سننا اپنے ہے. لحاظ سے نہیں دے رہا, میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے دے رہا ہوں تو جواب. آپ کو کس نے کہہ دیا میں اپنے لحاظ سے دے رہا ٹھیک ہوں؟ ہے, اب ایک اور بھی اعتراض ہوتا ہے ایتھیس کا کہ بھائی آپ پاکستان میں مسلم فیملی میں پیدا ہوئے, رائٹ, اگر آپ چائنا میں پیدا ہو جاتے آپ کیا مسلمان ہوتے؟ زیادہ تر چانسز نہیں ہوتے.
تو اس کو آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ جو اکثر لوگ اسلام چھوڑتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ اس جگہ پیدا ہوئے اس لیے مسلم ہے بائی چانس، اس کو آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ جی گلزار صاحب، گزارش یہ ہے پہلے تو میں آپ کی دوسری بات کی غلط فہمی کو دور کر دوں کہ کوئی بھی اسلام کو نہیں چھوڑتا. یہ جو ایتھیس نے جو چند چینلز بنائے ہیں ادھر جی لو جی ایکس مسلم، یہ سب ڈرامہ بازی ہے، جھوٹ فراڈ ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں. جھوٹ بولنا نا، جھوٹ کے کوئی پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں، وہ جو مرضی کرو پھر بھائی اسلام کوئی مسلمان کوئی پاپڑ نہیں ہوتا اس کا، اس دین جب جی چاہے ٹوٹ جائے. چھوٹی سی بات ہوئی تو چلو جی اسلام وہ چھوڑ رہا ہے جی. مسلمان مرتا مر جائے گا، بھوکھا مر جائے گا، ہاں جی، وہ پھانسی پہ لٹکنا تو قبول کرتا ہے، اسلام کو وہ آنچ نہیں آنے دیتا. مسلم کے عقیدے کو آپ نے ایسے ہی سمجھا ہوا ہے، بس جب جی چاہے ٹوٹ گیا جی اسلام، اب ٹوٹ گیا جی. وہ اصل میں وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں جی، پہلی تو آپ کی مفتی غلط فہمی صاحب یہ اس دور کر. عقیدے کی وجہ سے گاڑیاں جلاتے ہیں حضرت محمد کے نام پہ، وہ آپ کو مجھے پتا ہے، آپ کو بھی برا لگتا ہوگا. آپ ہی پیسفل آدمی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور گاڑیاں جلاتے ہیں. دیکھیں آپ بات میں سے بات مت نکالیے، مجھے پہلی بات کا جواب دینے دیجئے. آپ نے پھر ایک تیسرا موضوع شروع کر دیا بیچ میں. چلیں میں سوری، ایک منٹ رک جائیے، مجھے بھول جاتی ہیں، میں بھی انسان ہوں اور اوپر سے مجھے نزلہ لگا ہے، تو نزلے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بندے کے وہ ہاں میں سمجھتا ہوں ایز مزاج اے کیسا انسانیت ہوتا ہے. میری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ. اور یہ بتائیں آپ کو نزلہ لگا دعا سے ٹھیک ہوگا یا دوا سے ٹھیک ہوگا؟ بھائی سوال سے سوال نکالتے جائیں گے، آپ اچھا تھوڑا سا سوری، صبر کریں گے، تھوڑا آئی صبر ایم کریں سوری، گے کہ آئی ایم نہیں. سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری. کم از کم اخلاقی تقاضوں کو تو آپ پورا کیجئے. آئی آپ نہیں اپولوجائز مانتے، مفتی صاحب. تھوڑا سا صبر کر لی، بولیے نہیں بیچ میں ٹوکے نہیں، آپ مائک میوٹ کر لیں. یار انسان تو ہے نا آپ، چلو مسلم نہیں تو کیا ہوا، انسان تو ہے نا، اخلاقی تقاضے بھی تو کچھ ہیں کہ نہیں. اخلاقیات کو تو کم از کم بروئے کار لائیے. اگلے کی بات سنتے ہیں، آپ نے ایک اعتراض کیا نا، ہمیں جواب تو دینے دیں. اب مجھے وہ ساری باتیں آپ کی بھول گئی ہیں، آپ کے کیا کیا اعتراض تھے، مجھے فردن فردن جواب دینے دیجیے، آپ چپ کر کے سنتے رہیے. تو یہ ہے کہ یہ جو گاڑیاں گوڑیاں جلاتے ہیں یہ آپ لوگ ہی ہوتے ہیں، اسلام دشمن عناصر ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہ میرا جسم میری مرضی والی آپ نے نکالی ایک ریلی، اس کے اندر جناب گاڑیاں کوئی جلاتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، تو آپ کیسے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ میرا جسم میری مرضی والی جو تھی وہ والیاں نہیں تھیں، یعنی ایتھیسٹ نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے. یا مطلب یہ کہ وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم کوئی ہو، یا مطلب کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی کرسچن، یعنی ایتھیسٹ کے علاوہ کوئی بندہ جا کے اس نے وہ کام کیا ہو. تو سب کچھ ممکن ہے. اسلام کے قانون کو آپ دیکھیے، یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل. شریعت جو ہوتی ہے، شریعت عمل کے اوپر آپ کو سزا دیتی ہے، جبکہ اس کا قاعدہ اور قانون جو ہے شریعت نے پہلے مہیا کر دی ہے کہ یہ دیکھو یہ قاعدہ کلیہ، یہ قانون ہے، ہاں اس قانون کی خلاف ورزی تم کرو گے تمہارے لیے پھر جہنم میں ہم نے رکھ دی ہے، سزا ملے گی تمہیں. تو ان قوانین میں سے، قوانین اسلامیہ میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ مسلمان کا جان مال تمہارے اوپر حرام ہے، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا تیرے اوپر فرض اور لازم ہے. تو یہ جناب ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ میں اپنی سٹریم کے اندر یہی بات کر رہا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک وقت پاکستان پہ ایسا بھی آیا کہ بسوں کے اندر بمبوں کے دھماکے ہوتے تھے، پوری پوری بس اڑا کے رکھ دیتے تھے. میں نے کہا کہ وہ اس کے پیچھے قادیانی ہوتے تھے، وہ کیس ایسے کتنے پکڑے گئے کہ وہ پیچھے قادیانی تھے. تو یہ اصل میں یہ جو اسلام دشمن لوگ ہیں یا پاکستان دشمن لوگ ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں. کوئی بھی مسلمان یہ کام کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم نے بچپن سے لے کے آج تک کوئی ہزاروں جلسے جلوسوں ریلیوں کے اندر شرکت کی ہے،
آج تک ہم نے کبھی بھی، میری بات میں یقین تو آپ کو آئے گا نہیں، لیکن نہ کریں، مجھے آپ کو یقین دلانا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی مسلمان نے کوئی اس قسم کی توڑ پھوڑ گراؤ جلاؤ کیا ہو۔ تو آپ کہہ رہے تحریک لبیک میں سارے قادیانی ہیں جو لاکھوں میں لوگ جمع ہو کے کرتے ہیں سب؟ یہ نہیں، کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ وہ جو ویڈیوز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں وہ سابقہ جناب کچھ سیاسی ریلیاں نکلیں تو ان کے اندر یہ کام ہوئے تو وہ ویڈیوز لا لا کے یہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ تحریک لبیک میں تو کبھی ہوا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا۔ آپ یا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا آپ کو پتہ ہے تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کیونکہ ہے ہی نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی کیسے پروف کریں گے میرے بھائی؟ آپ یہ کہیں گے ویڈیو دیکھی ہے تو ویڈیو وہ سابقہ ویڈیوز ہیں، پتہ نہیں کون سی۔ اچھا، بعض تو ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں کہ وہ جناب معاملہ ہوا ہے امریکہ کے اندر، امریکہ کے اندر ایک معاملہ ہوا، اس کی ویڈیو کو اٹھا کے لبئی کے اوپر لاد گیا، یہ پاکستان میں ہوا ہے جی۔ میں نے کہا واہ بھائی، بلے بھائی بلے۔ ابھی تو گوگل بڑا تیز ہو گیا ہے، بڑا تیز ہو گیا، اب تو قوم کو ہم نے یہ بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ تصویروں کو اور ویڈیوز کو تم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ کب کی ویڈیو ہے اور کہاں کی ویڈیو ہے اور یہ کہاں کی پکچر ہے، تو یہ گوگل یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ بھائی اس کی ہسٹری کی ہے۔ وہ گوگل کے اندر ہی، گوگل کروم کے اندر ہی ایک فنکشن ایسا ہے جس کو وہ استعمال کرنا آتا ہے نا، تو وہ 2 منٹوں کے اندر وہ آپ کو سب چٹا کٹا کھول کے رکھ دیتا ہے۔ وہ یہ ویڈیو چلی یہاں سے تھی، یہ ڈیٹ ہے، پہلی دفعہ یہ فلاں ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئی، وہ سب بتا دیتا ہے۔ اتنے اب تو جناب، ہاں، تو یہ باتیں ہیں کہ اعتراض کرنے والا ہے تو پھر کری جاؤ بھائی، اعتراض ہی کرنے ہیں نا، کرتے رہو۔ حقائق جو ہوتے ہیں نا وہ عیاں ہوتے ہیں، چڑھتے سورج کی طرح، وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام اور اس کے قوانین ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلانا ناممکن ہے، ناممکن۔ آج تک اسلام کے اوپر ایک حقیقی اعتراض کرنے والا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ جھوٹے اعتراضات کرنے وہ تو بڑے پھر ہوتے رہے، کیونکہ اس نے کہا کہ ہم اس کی خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مفتی صاحب، لیکن معذرت کے ساتھ اتنی لائیو کال میں دیکھتا ہوں، یہ جو ملدین کے چینلز ہیں، غالب کمال، حارث سلطان، لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات کافی درست ہے میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں نہیں چھوڑ رہے، میری بات دیکھا نا آپ نے، نہیں سنی؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں چھوڑ رہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ وہ مسلم، ایکس مسلم ہے؟ بتائیے۔ تو آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں مفتی صاحب؟ اسی طرح آپ کی بات بھی ثابت شدہ نہیں ہے۔ جس قاعدے کلیے سے آپ پروف کریں گے نا کہ وہ مسلم ہے، اسی قاعدے کلیے سے میں ثابت کر دوں گا کہ وہ پہلے غیر مسلم تھے۔ کریے پروف آپ۔ وہ چینل تو آپ کے اوپر آتے ہیں نا، میرے چینل پر تو نہیں آتے۔ جب میرے چینل کے اوپر کوئی ایکس مسلم نام کا بناوٹی آیا تو میں نے ادھر ہی اس کو بے نقاب بھی کر دیے، ادھر تو ان کو بولنے کی جرت تک نہیں ہوتی۔ اتنے یہ سچے ہوں تو جناب ہمیں ثابت نہ کریں۔ ایک آ گیا تھا، لو جی میں ایکس مسلم ہوں، اب میں ایتھیسٹ ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ایسا کر، تو مجھے نماز سنا۔ چلو میں نے نماز کے اوپر اس کو پھنسا لیا، اس بیچارے کو نماز، کیونکہ وہ پہلے غیر مسلم تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ نہیں جی میں ایکس مسلم ہوں۔ یہ ڈرامے بازیاں ہیں، ڈرامے بازیاں کسی اور کے ساتھ کریے جا کے۔ جی اگلی بات کریے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے سارے جواب دے رہے ہیں۔ اب یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو حضرت محمد نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں اس کو کمپائل کروایا؟ کبھی پتوں پہ رکھی گئی آیتیں، اس کو آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ اتنی امپورٹنٹ کتاب اپنی لائف میں حضرت محمد نے اس کو کمپائل نہیں کروایا۔
जी जी, वो ये अपनी जिंदगी में कंपाइल हुई है ना, ये सारी जिंदगी ही मेरे सरकार की है, ये मेरे हजूर की जिंदगी है, ये मेरे हजूर की शरीयत है, क़यामत तक चलनी है। ये मेरे मेरे अल्लाह की कायनात है, मेरे हजूर की मलकियत है। वो सब कुछ अपनी जिंदगी के अंदर ही हो रहा है, उसकी टेंशन मत लें। वो हमारी सरदर्द है, मुसलमानों की सरदर्द है। इस पर तो एथीएस्ट को के इतराज का कोई जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। इनको मतलब ये तो हमारी सरदर्द है ना, कैसे आया, क्यों आया, कब बना। उधर बैठ के हारिस सुल्तान ने 3 घंटे का प्रोग्राम किया जी। लो जी 10 किस्म के कुरान है जी। कुरान ने कहा था कि एक आयत भी ले आओ, अगर इसकी मिसल तो यूं है तो वो है, तो उसके ऊपर जनाब 3 घंटे का प्रोग्राम कर दिया। मैंने कहा बल्ले वही बल्ले। अच्छा जी, उसका वो मैंने फिर लोगों को बताया, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने उसकी 3 घंटे के को जनाब हल्का कर दिया। और मैंने कहा कुरान, हमारे कुरान की 10 किरातें हैं, ये 10 किरातों के ऊपर नाजल हुआ है। तो कह रहा था वो फलां म्यूजियम के अंदर कुरान मिला है, तो उसकी आयत ये देखो कोई और है, तो यहाँ कोई और है। हाँ जी, तो मैंने कहा बेवकूफ इंसान, तुझे पता ही कख नहीं है। इस्लाम हमारा मजहब है कि तू तो, तेरा तो मजहब ही को नहीं, तू तो जानते ही नहीं, तुझे तो पता ही कख नहीं, तो क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहा है? ऐसे ही पागलों की तरह बैठ के अपना चैनल एक चलाने के लिए वो 10 किराते। एक मिनट रुक जाइए ना जी मोहतरम, रुके तो सही ना, बताता हूं मैं। वो सबा औ अशर, वो किराते तो शायद आपने पता नहीं सुनी है कि नहीं। तो कुरान मुख्तलिफ किरातों के ऊपर नाजल हुआ है। ये ऐसे ही है कि जैसे देखिए हमारी एक पंजाबी, मैं पंजाबी स्पीकिंग हूं, तो हमारी पंजाबी गुजरांवाला में किसी और स्टाइल से बोली जाती है, फैसलाबाद में किसी और स्टाइल से, वजीराबाद गुजरात में किसी और स्टाइल से। थोड़ा सा आगे चले जाएं तो लाला मूसा, तो खारियां, तो जेहलम, तो रावलपिंडी। तो ये है तो पंजाबी ही, लेकिन बदलती रहती है। यही सूरत हाल थी अरबी के अंदर भी, आज भी है। आप चले जाए वही अरबी सऊदी अरेबिया में किसी और स्टाइल से बोली जाती है, यमन में किसी और स्टाइल से, शाम में किसी और स्टाइल से, मुत्तहिदा अरब इमारात में चले जाएं, दुबई में, शारजा में, वहां पे किसी और स्टाइल से। आप चले जाएं कतर, अमान के अंदर किसी और स्टाइल से बोली जाती है अरबी ही। मजाज बदलते रहते हैं, अल्फाज बदलते रहते हैं। जैसे देखिए कुरान पाक की आयत है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। तो एक अरबी का स्टाइल ये है, वद्दुहै वल्लैलि इज़ा सजई। कहां पे सजा है, कहां पे सजई है, कहां पे वद्दुहा है, कहां पे वद्दुहई है। आम बेवकूफ जब इसको देखेगा कहेगा देखा, ये देखो जी ये नवा ही कुरान आ गया है जी। लेकिन जो आलिम होगा, जो जानने वाला होगा अपने मजहब को, वो कहेगा यार ये असल में ठीक है, क्योंकि कुरान की ये किरातें हैं। तो ये 3 घंटे का प्रोग्राम जी सिर्फ इसी चीज के ऊपर कि लो जी देखो कुरान बदल रहे हैं जी, फलां म्यूजियम से हमने प्रिंट लिए हैं, तो ये देखो जी प्रिंट हो रहा है, तो ये प्रिंट हो रहा है। तो मैं कहा बेवकूफ इंसान है ये, अब इसको ऐसे ही बस ना, ऐसा है। ठीक हो गया ना जी, आगे बात कीजिए कोई और मुफ्ती है। साहब ठीक है, आप मुझे एक और, आप देखें आप सब जवाब दे रहे हैं, आपकी ऑडियंस भी सुन रही है, मुझे भी सुन रही है, और मुझे अच्छा है कि हम दोनों मिसबिहेव नहीं कर रहे। यही बर्दाश्त होना चाहिए बात करने के लिए। आप भी तरीके से बात कर रहे हैं। ये बताएं, लास्ट शेयर अदालत में एक कादियानी ने जो अपने नबूवत का दावा किया था, उसको एक लड़के ने गोली मार के मार दिया था अदालत में। तो जिसने मारा था क्या वो भी कादियानी था? अब ये भी आप बोलेंगे कादियानी को कादियानी ने मारा, जो बच्चा अरेस्ट हुआ हुआ है? जी मैं अर्ज करता हूं, देखिए कत्लो गारतगिरी का गुलजार साहब, मैं कई दफा, आपने मुझसे सवाल किए ना, तो मैं यकीनी सी बात है जवाब अपना ही दूंगा ना मैं। तो मैं इस चीज का कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि देखिए कत्लो गारतगिरी का मुबशर शाह जो है ना, वो मुखालिफ है।
یہ ہے اس کا جواب. بس میں مکالمات والا ہوں. مکالمات کیجئے. جیسے یہ دیکھیں گلزار صاحب بیٹھے ہیں نا, مکالمہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے مکالمے کریے. اب یہ تو نہیں مجھے ان کا پتہ چل جائے اور میں ان کو اٹھا کے گولی مار دوں. گولیاں ان کا حل نہیں ہے. ہاں ان کے عقائد و نظریات کو ہم, کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے, اس کے اوپر ہم اس کی تردید ضرور کریں گے. بس یہی ہے اس کا جواب. میں نے خود آپ کی جو پتہ نہیں آپ کی ویب سائٹ ہے, کس کی ویب سائٹ ہے مفتی صاحب, وہ ختم النبوت کی, اور وہاں سارے PDF فائل میں مارنے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, قتل کر دو قادیانی کو, مرتد ہوتے ہیں. تو آپ اس سے ڈسون کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اس چیزوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا ہے نہیں, میری طرح منسوخ مت کیجیے. کون سی کتاب ہے, ایسے نہ کریے. معذرت, وہ ملحد آپ کا نام نہیں کہہ لے رہا ہوں. مرتد کی سزا جو اسلام میں قتل بتائی ہے, اس سے تو کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. شریعت نے مرتد کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں مبارکہ ان کو بولنے دیجیے. مفتی صاحب آپ کے خود دوست ہمارے بھائی جو ہیں, نہیں پڑھی ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, میں آپ کے جو دوست ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی, وہ خود کہہ رہے ہیں مرتد کی سزا شریعت نے موت بتائی ہے. تو ایسا وہ تو انہوں نے بتایا ہے نا مرتد کی سزا. آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے وہ بتائیے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایک تو ان کی بات کا میں جواب دیتا ہوں, رحمت للعالمین ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے نام پہ قتل کیا جائے. رہا سوال, میں نے آپ کا نام نہیں لیا, کہ وہ آپ نے لکھی ہے. مجھے بتائیے کون سی کتاب آپ نے میری ویب سائٹ پہ پڑھی ہے. چھوڑ دیں, بہت ساری ہیں. میں بھی نہیں, بہت ساری ہیں. آپ کو میں دوبارہ آؤں گا, میں آپ کو لنک دے دوں گا PDF کی. آپ نے ابھی جھوٹ بولا. دیکھیے آپ نے جھوٹ کیوں بولا. میری ویب سائٹ دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ختم نبوت کی. جی آپ نے کہا جی میں نے اس کے اوپر کتاب پڑھی ہے. اس کتاب کا نام بتائیے. ابھی مجھے آن اسپاٹ یاد نہیں ہے نام, لیکن میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. اس کے رائٹر کا نام بتا دیں. اب وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا نا نیکسٹ آپ نے جھوٹ بولا. محترم دیکھیے جو ایکسپٹ کرنے والی بات ہے نا, وہ کم از کم کیجیے. چلیں ٹھیک ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ آپ نے نہیں لکھی ہوں گی, بس میں نے آپ کا نام بھی نہیں لیا. میں نے نام نہیں لیا. غلط بیانی اچھی بات نہیں ہے. غلط بیانی تو نہ کریں. ہاں بات کیجیے, آپ بات کیجیے, لیکن غلط ہماری طرف منسوخ مت کیجیے. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ کو جو پتا ہے نا اس کا پورا پروف چاہیے پھر ہمیں, یا پھر بات مت کیجیے. آپ اپنی بات کو واپس لیجیے کہ بھائی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ مجھ سے دیکھیں, میں آپ سے میرا جملہ غور سے سنیں. میں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں ختم نبوت کی ایک ویب سائٹ ہے, اس میں اتنا گندا لٹریچر لکھا ہوا ہے. اب میرے پاس ابھی نہیں ہے, میں آپ سے کہتا ہوں میں نیکسٹ ٹائم لے کے آؤں گا وہ ریفرنس. اتنا تو آپ مجھے مانیں گے نا, آپ اتنا تو کہیں کہ ہاں آپ نہ ہی تو آپ کو اس ویب سائٹ کا نام پتا, نہ ہی مطلب اس گندے لٹریچر کا پتا. تو ایسے بات تو نہ کیجیے. آپ کسی کو گندا کیسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم میں لے کے آ جاؤں گا. میں نیکسٹ ٹائم لے کے آ رہا ہوں, میں آپ کو بولتا ہوں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ٹائم آپ میرے چینل پر ہی تشریف لائیے گا. تو میں تو یہاں پہ ویسے ہی ابھی تھوڑا سا بیٹھا تھا, تو میں آ گیا ہوں. تو آئیے گا, تشریف لائیے گا, تو پھر کوئی ایک موضوع طے کریں گے, اس کے اوپر پھر نا بات کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے سارے سوالوں کے جواب دے, لیکن آنیسٹلی بتاؤں مفتی صاحب, آپ کا گلا بھی خراب ہے. لیکن میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا, مجھے کہیں سے نہیں لگتا ہے کہ کائنات کے بنانے والے نے لکھا, جس نے اتنی گلیکسیز بنائی ہو, بلینز, وہ لانڈی کی بات لکھے گا, بیوی کی پٹائی کی بات لکھے گا. یہ ہے بھائی بات ساری سچی بات جو آپ آئیے گا. نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیں نا, آپ کے ذہن میں ایک اعتراض ہے, سوال ہے, تو ہم بیٹھیں گے, دونوں بیٹھیں گے, اچھے ماحول میں بات ہوگی. یہ ساری باتیں تو کرنی ہیں ہم نے, تو یہی تو کام کرنا ہے ہم نے, اور کون سا کام کرنا ہے. تو آپ آئیے گا لازمی, اور نیکسٹ ٹائم یہی اعتراض آپ میرے چینل پہ کریے گا, پھر کریں گے یہ, اس کو بھی حل کریں گے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو گیا, بہت بہتر.